أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं सदाए इस्लाम प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं कि आखिरी प्रोग्राम में मैंने नाज़रीन के सामीन के सामने अर्ज़ किया था कि ये रेडियो का हमारा आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन इस सीरीज़ के ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। तो हमारा जो सदाए इस्लाम प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह हमारा चलता रहेगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल अहमदिया उर्दू डेस्क, जो हमारा यूएसए में चैनल है, उसके ऊपर जो है आप ये प्रोग्राम देख सकेंगे और इंशाल्लाह इसकी सीरीज़ के और प्रोग्राम भी हमारे सामने चलते रहेंगे। आखसार का नाम शराज अहमद है और आप जानते ही हैं हमारे साथ मुख्तलिफ जो है वो हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान शामिल हो रहे हैं। उसमें आज हमारे साथ शामिल हुए हैं मुकर्रम मोहतरम मुरब्बी फैज़ान मकनी साहिब। मुरब्बी साहिब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुरब्बी साहब जो हैं ये हमारे साथ इस टाइम ऑस्टिन से शामिल हो रहे हैं और खाकसार को आप जानते ही हैं कि मैं जो है वो इस टाइम डैलस में मौजूद हूँ। तो क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा रेडियो पे नहीं चल रहा, हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पे चल रहा है, इसलिए मैं अपने नाजरीन के साथ गुजारिश करूँगा। और अगर आप इस प्रोग्राम को सिर्फ सुन रहे हैं, जब ये यूट्यूब पर आ जाएगा, तो अगर आप फिर भी आपने कोई व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करना चाहें, अपना सवाल करना चाहें, हमारा नंबर है 2143260937। इस पर अपना सवाल लिख कर ये रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा बहुत थोड़ा होता है, तो इसलिए लाइव सवाल लेना और उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अगर आप अपना कोई सवाल करना चाहें तो इंशाल्लाह उसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे या फ्यूचर प्रोग्रामों में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। रबी साहब, जैसा कि मैंने पहले अपने नाज़रीन और सामीन के लिए अर्ज़ किया कि हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों का एक सिलसिला लेकर चल रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम में जो हमने आखिरी पेशगोई की थी वो अहले बंगाला की दिलजोई थी। अगली जो पेशगोई हमारे सामने जो हमारे जहन में आती है वो आती है सादुल्लाह लुधियानवी के मुतल्लिक पेशगोई। इसके मुतल्लिक आप हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए कुछ बयान कर दें। जज़ाकल्लाह शराज साहब। सादुल्लाह लुधियानवी जो था वो एक नो मुस्लिम था, यानी उसने इस्लाम कबूल किया था और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ज़माना में उनका बहुत बड़ा मुखालिफ था और मुखालफत में हमा वक्त पेश रहता था। और इस बारा में उसने हज़रत मिर्ज़ा साहिब की मुखालफत में एक किताब शहाब साकिब बर मसीह काज़िब के नाम से लिखी, नाउज़ुबिल्लाह। और अपनी इस किताब में उसने हज़रत मसीह मऊद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पर बहुत दरीदा दानी की और बहुत मुखालफत की और गालियाँ लिखी। और इसी किताब में अपने फ़ारसी अशार में उसने हज़रत मिर्ज़ा साहब को मुखातिब किया। मैं उन अशार का तर्जुमा आपके सामने पढ़ता हूँ। वो अपने फ़ारसी अशार में सादुल्लाह लुधियानवी कहता है, खुदा की तरफ से तेरे लिए मुकद्दर हो चुका है कि खुदा तुझे पकड़ेगा और तेरी रगे जान काट देगा। तब तेरी मौत के बाद तेरा सिलसिला जो सरासर झूठा है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और अगरचे तुम कहते हो कि इब्तला भी आया करते हैं, मगर आखिर तू हशर के रोज भी और इस दुनिया में भी खायबो खासिर व नामुराद रहेगा। तो ये वो पेशगोई थी जो सादुल्लाह लुधियानवी ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद व मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ की और अपनी किताब शहाब साकिब बर मसीह काज़िब के जो उसने उन्वान से लिखी थी उसमें की। और आखिरकार फिर इसी पर उसने बस नहीं की, बल्कि इसके बाद वो गंदा दहनी और गालियों में बढ़ता चला गया और आखिर उसने 16 सितंबर 1897 को हुजूर अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक निहायत गंदी और नापाक तहरीर शाया की, जिसमें उसने आपको अब अबतर लिखा, यानी कि आपका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी इस कार्रवाई को अल्लाह ताला के हुजूर पेश करके दुआ की और अल्लाह ताला की को इसकी निस्बत और अल्लाह ताला के इसकी निस्बत इंकिशाफ फरमाने पर आपने अपनी किताब अनवारुल इस्लाम में से लिखा, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अनवारुल इस्लाम रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9 में सफ़ा 85 और 86 में और एक इश्तिहार है जो इसके साथ मुल्हिक है। उसमें लिखते हैं, हक से लड़ता रह,
آخر اے مردار دیکھے گا کہ تیرا کیا انجام ہوگا۔ اے عدو اللہ، تو مجھ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے لڑ رہا ہے۔ بخدا مجھے اسی وقت 29 ستمبر 1894 کو تیری نسبت یہ الہام ہوا ہے، انا شانیہ کا هو الابتر۔ اب پہلے سعد اللہ لدھیانوی نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ پیش گوئی کی کہ وہ ابتر رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ بتایا اور اپنی جناب سے بتایا کہ تو نہیں بلکہ سعد اللہ لدھیانوی جو ہے وہ ابتر رہے گا۔ اور حضور آگے فرماتے ہیں اس الہامی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ سعد اللہ جو تجھے ابتر کہتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیرا یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اولاد اور دوسری برکات کا منقطع ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ابتر رہے گا۔ بس اس جگہ ہمارے سامنے جو ہے یہ واضح ہو کر آ گئی ہے کہ دو لوگوں نے پیش گوئی کی ہے۔ ایک پیش گوئی جو سعد اللہ لدھیانوی نے کی ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، وہ ابتر رہیں گے، اور اس کے بالمقابل پر اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی ہے کہ وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سعد اللہ لدھیانوی کو ابتر کرے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کی اس دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان تحریروں اور پیش گوئیوں کی اشاعت کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاں 3 لڑکوں کی پیدائش ہوئی، مگر سعد اللہ کے ہاں کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی، اور جو اولاد اس کے ہاں پہلے سے موجود ہو چکی تھی وہ بھی مر چکی تھی، سوائے اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک لڑکا سوائے ایک لڑکے کے جو اس کے ہاں پہلے پیدا ہو چکا تھا اور محمود نامی تھا، اس کی وہ زندہ رہا، اور اس کی بعد میں ایک نہیں 2 شادیاں بھی کی، مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ سعد اللہ خود بھی اس پیش گوئی کی اشاعت کے بعد جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کی تھی 12 سال زندہ رہا، مگر کوئی اولاد اس کے ہاں نہ ہوئی۔ چنانچہ اس کی سالہ سال کی گریہ ازاری اور دعاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اسے اولاد کی حسرت ہی رہی۔ چنانچہ مرنے سے پہلے اس نے فارسی میں مناجات قاضی الحاجات کے نام سے شائع کی۔ اس میں اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی شکوہ کیا کہ اس کے ہاں اس کو اولاد سے محروم رکھا گیا۔ چنانچہ اس کے چند فارسی اشعار کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سعد اللہ لدھیانوی اب یہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس بات کا برملا اظہار کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا گیا۔ اے بے نیاز، یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کے فارسی اشعار کا۔ اے بے نیاز، تو نے مجھ کو اولاد دی تھی، مگر ان میں سے بعض کو تو نے واپس لے لیا۔ اب میرے دل کو ان کے عوض میں اور اچھی اولاد دے کر شاد کر، اور اپنے لطف کے ساتھ مجھے رنج و غم سے آزاد کر۔ بس یہاں پر سعد اللہ لدھیانوی نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کی اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھا۔ پھر اس کے ان دردناک اشعار پر نظر ڈال کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اولاد نہ ہونے اور مر جانے سے کس قدر حسرتیں اس کے دل میں بھری ہوئی تھی، اور وہ اس درد و غم میں کس قدر بے تاب تھا، لیکن وہ اس غم و ہم سے نجات نہ پا سکا، اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اس کا ایک ہی لڑکے کی شادی 29 سال کی عمر میں اس کی زندگی میں ہوئی، اور بڑے اہتمام سے سعد اللہ نے خود اس شادی کا بہت انتظام کروایا، مگر اس میں شریک نہ ہو سکا، اور الخدا تعالیٰ نے اسے مہلت نہ دی، اور پہلے 3 جنوری 1907 کو طاعون میں مبتلا ہو کر اس جہاں سے چل بسا۔ چلیں یہاں پر ایک اور بھی ہمیں نشان نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف موت نہیں دی بلکہ طاعون سے موت دی، جس کے متعلق آپ پہلے سن چکے ہوں گے، یا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو طاعون کی پیش گوئی عطا فرمائی تھی، اور آپ نے طاعون کو ایک نشان کے طور پر پیش فرمایا تھا۔ اسی طاعون سے ہلاک ہو کر سعد اللہ لدھیانوی 3 جنوری 1907 کو طاعون میں مبتلا ہو کر پلیگ میں مبتلا ہو کر موت کے ہاتھ جو ہے وہ مرا۔
रबी پھر صاحب یہاں پر ایک اور بھی چیز جو کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم پچھلے پروگراموں میں جو ہے وہ ہم تعاون کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشگوئی کو اپنے انڈیا نشان کے طور پر پیش کیا تھا، اور اس کے اوپر لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا کہ شروع میں کیونکہ یہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد پھر جا کر 1901 میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو کتنے سالوں تک جو ہے وہ لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ لیکن ان تمام پروگراموں میں ہم ایک چیز جو واضح طور پر اپنے ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ یہ اعتراض، ہر جو ہمارے غیر احمدی ہمارے دوست بھائی ہیں، وہ جب بھی اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض کر دیتے ہیں جی فلانی پیشگوئی ایسی ہو گئی، فلانی پیشگوئی ایسی ہوگی، فلانی پیشگوئی ایسی ہوگی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے ان تمام مسائل کو، ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں ڈیٹیل میں، تاکہ آپ کو اب کوئی گمراہ نہ کر سکے، اب آپ کو کوئی یہ نہ کہہ سکے اچھا جی فلانی بات تو یہ ہے، فلانی بات تو یہ ہے، فلانی بات تو یہ ہے۔ ہم آپ کے سامنے ساری باتیں اس لیے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ خود سنیں، خود دیکھیں، صرف سنی سنائی باتوں پہ نہ آپ یقین کریں، بلکہ آپ کے سامنے وہ جو کتابیں، جو مختلف ملکوں میں جن کتابوں کو پابندی لگی ہوئی ہے جماعت کی، وہ اسی مقصد کے لیے لگائی گئی ہے کہ کہیں آپ پڑھ نہ لیں، کیونکہ آپ کو جو دین ہے وہ آپ کو جیسے قسم کا آپ کو کہا گیا ہے کہ جی یہ جو پلیٹ میں آپ کے سامنے موجود ہے اس پہ ایمان لانا ہے، اور جو نہیں ہے اس کو اپنے دیکھنا نہیں ہے، چاہے وہ ہم آپ کے چاہے ہمارے جو علماء ہیں، جو غیر احمدی حضرات ہمارے بھائی دوست ہیں، ان کے جو علماء ہیں وہ چاہے جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، آپ نے سب کچھ ان پہ چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ اگر آپ چھوٹی سی کوئی کاپی یا پینسل بھی لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ چھان پٹک کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ صحیح میرے بچے کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے یا نہیں ہے، اور جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ دوسروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی فرق ہے جس کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 700 دفعہ فرمایا کہ جاؤ جا کے ایکسپلور کرو، جاؤ جا کے دیکھو، جاؤ جا کے ریسرچ کرو، کہ دماغ تمہارے پاس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کو استعمال کرو، اس دنیا کو، اس یونیورس کو دیکھو۔ تو اگر آپ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں آپ سارا کچھ اپنا دماغ لگا رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں آپ دماغ لگانے کے بجائے آپ دوسروں میں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اچھا جی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے لیے راہبر نہیں بھیجا تھا، کیا ہم نے پیغمبر نہیں بھیجا تھا، کیا تمہیں ہدایت کے لیے سمجھانے والا نہیں بھیجا تھا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے کہ جب ایمان نے اٹھ جانا تھا تبھی امام مہدی نے آنا تھا، تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا۔ اب اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ اس قدر اس لیول پر ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ سارے کے سارے اس رینج میں آتے ہیں کہ جی وہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہو رہا، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ کیا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات پہ سزا دی ہے لوگوں کے اچھا جی وہ جناب کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، یا جی وہ کسی نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ عدل و انصاف جیسے چھوڑتے تھے تبھی ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے عذاب آتے تھے؟ کیا ہمارے مسلمان ملکوں میں عدل و انصاف ہو رہا ہے؟ اگر عدل و انصاف نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا وہ امام مہدی آ گیا ہے، اور اگر وہ آ گیا تو وہ کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اتنے علماء موجود ہیں، ہمارے پاس اتنی یونیورسٹیاں موجود ہیں دینی مذاہب کے، ہمارے پاس اتنے اسکول موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، پھر بھی ہمارے پاس ہمارے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہو رہا ہے، کہیں مہنگائی کا عذاب ہے، کہیں رشوت کا عذاب ہے، کہیں جو ہے وہ ملاوٹ خوری کا جو ہے وہ عذاب ہے، کہیں پہ بچوں کو جو ہے وہ جعلی دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ اب یہ سارے کام جب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان وہ غائب ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات تھی، جو پیش گوئی تھی، وہ سچی ثابت ہو گئی۔ اور اگر ہم اب بھی بیٹھ کر یہی الزام لگاتے رہیں گے جی ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اچھا جی یہ مرزا صاحب جو تھے وہ جھوٹے تھے اور ان کی جھوٹی پیش گوئی تھی، اور اگر آپ اس پیش گوئی کو بھی سن کے، جیسا کہ میں پچھلے پروگراموں میں بھی اپنے سامعین کے لیے عرض کر چکا ہوں، ناظرین کے لیے عرض کر چکا ہوں، کہ اگر آپ پچھلے پروگراموں میں بھی بیٹھ کر صرف ایک بات کے اوپر غور کریں کہ ہم جب آپ کے سامنے آپ کی سچائی رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے سچائی نہیں ماننی، تو پھر اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا کام صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پہنچانا ہے، یہ آپ کا کام ہے، اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے کہ آپ دیکھیں۔ جی ربی صاحب، یہاں پر بڑا خوبصورتی سے شراز صاحب آپ نے ذکر کیا اور وہ حالات حاضرہ کا اور جو حالات آج کل چل رہے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ میں یہاں اس موقع پر ایک اور بات جو ہے وہ اس پیش گوئی کی جو ہے طرف ہم واپس لوٹتے ہوئے میں آپ ذکر کرنا شروع کہ ایک بات جو ایک نقطہ ہے اس کی طرف وہ گمراہ کے لیے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں بعض مولوی حضرات، اور وہ یہ ہے کہ
سعد اللہ لدھیانوی تو اب تک نہیں مرا، اس کا ایک بیٹا موجود تھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا نقطہ ہے جس کو پکڑ کر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے اس پیش گوئی میں کیا کیا باتیں ہوئی۔ پہلی بات جو سعد اللہ لدھیانوی کی طرف سے ہوئی، اور اس نے اپنی کتاب شہاب ثاقب بر مسیح کاذب میں کی، اور وہ یہ تھی کہ قطع یقین ہوگا کہ جو جھوٹا ہے وہ مارا جائے گا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی اس نے جو ہے وہ ان کی موت کا جو ہے وہ جو ہے نعوذ باللہ اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور اس دعویٰ میں وہ جھوٹا رہا کیونکہ وہ خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 3 جنوری 1907 کو اس کو جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی، وہ مرا۔ پھر اس کے جواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ مرے گا اور ابتر رہے گا۔ تو یہ بھی حضرت مسیح اس کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی، اور وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ مر گیا۔ اور اب یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے، جو تیسرا نقطہ ہے، جس میں اس نے بھی کہا کہ حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اولاد نہیں ہوگی، سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور ادھر اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اعلان فرمایا کہ انا شانیہ کا ولبت، کہ وہ یعنی سعد اللہ لدھیانوی جو ہے وہ اب تک رہے گا۔ اب اس کے اوپر جو ہے جو غیر احمدی بعض علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ پیش گوئی جھوٹی ہوگی، حالانکہ 2 حصے صاف طور پر پورے ہو چکے ہیں۔ اب جو تیسرا حصہ ہے اس کے اوپر وہ کوئی جو ہے وہ آپ کہہ لیں دجل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ بھی اگر آپ کو سامنے میں رکھتا ہوں تو وہ ہر چیز صاف ظاہر ہو جائے گی کہ آیا ابتر کون مرا۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہ صرف جسمانی اولاد بلکہ روحانی اولاد بھی اکناف عالم میں پھیل چکی ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہے۔ اس کے برخلاف اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعد اللہ لدھیانوی کا کیا ذکر ہوا، کیا حال ہوا۔ پہلے تو یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کی تمام اولاد مر چکی سوائے ایک بیٹے کے، جس کی وہ شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو موقع نہ ملا، بلکہ شادی سے پہلے ہی اس کی جو ہے سعد اللہ لدھیانوی کی موت واقع ہو گئی۔ اور پھر وہ خود بھی جو اس کا بیٹا تھا سعد اللہ لدھیانوی کا محمود نامی، وہ 12 جولائی 1926 کو اپنی باپ کی طرح ابتر ہی مر گیا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اس طرح سعد اللہ لدھیانوی کا سلسلہ اولاد، سلسلہ نسب وہ منقطع ہو گیا اور کوئی اس کا نام لیوا باقی نہ رہا۔ بس اور خدا تعالیٰ کی بات پوری ہوئی۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابتر کیسے مرا، اس کا تو بیٹا زندہ تھا۔ تو چنانچہ ابتر وہ ہوتا، کیونکہ جس وقت پیش گوئی کی گئی تھی اس وقت یہ بیٹا موجود تھا، مگر اس پیش گوئی کی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے پا کر کی تھی کہ وہ ابتر رہے گا، اس کے بعد نہ اس کے بیٹے کی کوئی اولاد ہوئی اور نہ اس کی کوئی اولاد ہوئی، بس اور آگے اس کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابتر رہا۔ اور پھر اب میں آپ لوگوں کے سامنے اب جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کے لیے یہ پیش گوئی خود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب حقیقت الوحی کے تتمہ میں بیان فرمائی ہے، اور آپ نے خود مربی صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں بات اپنے سامنے کے عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ اس ڈیٹیل کی طرف ہم جائیں گے، لیکن پروگرام میں آپ سے تمام سامعین سے اور ناظرین سے گزارش کروں گا اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب دوبارہ سے معذرت کروں گا کہ ہمارے لیے جو پروگرام کا ٹائم وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس میں ہم لائیو سوال نہیں لے سکتے، لہٰذا آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جی مربی صاحب۔ اور یہ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ جو اعتراض آج کل کیے جاتے ہیں یہ کوئی نئے اعتراض نہیں، بلکہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ان کے سامنے اعتراض پیش کیے گئے، اور آپ نے ان کا مفصل جواب اپنی تحریرات میں خود دے دیا ہوا ہے۔ چنانچہ
یہ جو ابتر والا اعتراض ہے، جو عموماً بعض حضرات جو ہے وہ پردہ جو بات کو مشتبہ کرنے کے لیے کرتی ہیں، اس کا جواب تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے تتمہ میں دیا ہے، جس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 جو الاسلام.org سے آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کوئی اس کے سلسلے میں کوئی مسئلہ آپ کو درپیش نہیں ہوگا، کوئی چھپایا نہیں جائے گا۔ اور یہ صفحہ نمبر 435 روحانی خزائن جلد نمبر 22 کا صفحہ نمبر 435 سے اس کا حوالہ شروع ہوتا ہے، اور آگے یہ کافی صفحات پر مشتمل جو ہے وہ اس پہ بحث ہوئی ہے۔ چنانچہ یہاں پر میں مختصراً یہ ذکر کرتا چلوں کہ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اہل حدیث کے ایڈیٹر، جو مشہور اخبار امرت سر سے نکلتا تھا اہل حدیث، اس کے ایڈیٹر مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہی بات اپنے جو ہے وہ اخبار میں کی تھی، اور اس میں بھی اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ 13 برس تک جو ہے نا وہ زندہ رہا، مگر اس کے بعد میں کوئی اولاد نہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی شادی بھی نہ دے سکا، اور وہ شادی جو بیٹے کی بھی اس سے پھر آگے نسل کوئی منقطع نہیں ہوئی۔ اور میں شراز صاحب، اچھا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جو بعض محاورہ عرب ہے اس کے اندر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کی آگے سے مطلب ابتر وہ ہوتا ہے جس کی بیٹے کی کوئی بیٹا نہ ہو یا آگے سے بیٹے کا بیٹا نہ ہو، یعنی اس کی نسل منقطع ہو جائے۔ چنانچہ یہ بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ سرات سے رکھ دی ہے کہ وہ اس ضمن میں یہ جو پیش گوئی تھی وہ مکمل طور پر پوری ہوئی، اور تینوں اس کی جو شکیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ صاف صاف پوری ہو گئی۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جزاک اللہ مربی صاحب۔ مربی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہمارے سامنے وہ بات رکھ دی ہے۔ اب بھی کوئی اگر حق کا طالب ہو تو اس کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ جیسے اگر کوئی آج بھی اگر کوئی دعویٰ کرے کہ جی فلانا جو ہے وہ ابتر ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے لیے دعا کر دے، تو ابتر کی جب بھی اگر اللہ دعا کرنا قبول کرے گا کسی کے لیے بھی، تو وہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے ہوتی ہے، پچھلی نسلوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اگر اسی یہ بات یہاں پر عام عقلی دلیل بھی ہے کہ جب وہ اس سعد اللہ نے اپنی یہ بات پیش گوئی کی اور اپنی جھوٹی پیش گوئی اپنی طرف سے پیش کر دی کہ جی جو ہے نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ابتر ہوں گے، اس وقت اس کا اپنا ایک بیٹا موجود تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اپنی اولاد موجود تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں تھا۔ تو اب اس کے بعد اللہ کی پیش گوئی دیکھیں کہ اللہ کی جو سچائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے لیے، اپنے پیارے نبی کے لیے، اپنے پیارے امام کے لیے جو پیش گوئی پیش کی، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے دنیا میں پیش کی اور مربی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہمارے سامنے رکھی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابتر ہمیشہ اگلی نسل کے لیے ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر جیسے عربی محاورے کے لحاظ سے بھی مربی صاحب نے پیش کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی اور لوگ ان کو ابتر کہتے تھے، جو کفار تھے، کہ دیکھو ہمارے تو بیٹے ہیں، تم ابتر ہو، تمہارا بیٹا نہیں ہے، تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے، وہ پچھلی باتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ ایک اور دوسرا ٹاپک شروع ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اس کے اوپر تھوڑا سا عقل استعمال کرنے کی کوشش کیا کریں کہ ابتر اگلی والی نسلوں کے لیے، یا کوئی بھی اس طرح کا محاورہ یا کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کرا کریں۔ تو یہ نہ کیا کریں کہ اچھا جی فلانے میرے عالم نے کہہ دیا تو بس میں سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگلے پیشگوئی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس پیشگوئی سے متعلق اگر آپ کو سوال ہو تو ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، جو میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگلی جو پیشگوئی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت۔ مربی صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی ہمارے لیے ناظرین کو پیش کریں۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں یا اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھو جو سعد اللہ لدھیانوی تھا وہ لدھیانہ کے قریب تھا، اس کی ظاہری حالت یا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا تھا یا کوئی اس طرح کی بات کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ جو اب میں آپ کے سامنے جو ہے پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں آپ نے ایک بین الاقوامی طاقتوں کی باہمی تعلقات اور ایک ملک کی حالت کے متعلق جو آپ نے پیش گوئی فرمائی ہے،
اور اس کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جو خود بخود اٹکل پچو سے کام لے رہا ہے یا کوئی اندازے لگا رہا ہے، بلکہ یہ در حقیقت ثابت بات کرتی ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کو یہ الہامات ہو رہے تھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا تھا، اور اس وجہ سے آپ یہ پیش گوئیاں کر رہے تھے۔ چنانچہ کوریا کے متعلق، جو ایک جزیرہ نما ملک ہے، اور آپ آج کل شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کوریا کو نہیں جانتا، مگر 1904 میں اور 20ویں صدی کے شروع میں اور جو ہے اور 19ویں صدی کے آخر میں، بلکہ اس سے پہلے بھی، کوریا جو ہے وہ ایک غیر معروف سا ملک تھا۔ اور یہ کیونکہ اب جو ہے وہ کوریا، شمالی کوریا جنوبی کوریا میں تقسیم ہو چکا ہے، اس وقت ایک ہی جو ملک تھا، اور کافی عرصہ یہ چین کے ماتحت رہا، اور اس کے بالمقابل جو ہے اور بہت کم لوگ تھے جو اس سے آشنا تھے۔ اس زمانہ میں تقریباً جون 1904 میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت۔ اب اس وقت ایک قادیان میں ایک بیٹھا ہوا شخص جو ہندوستان کا بھی ایک غیر معروف سا گاؤں ہے، اور اس میں ایک دنیاوی سیاست سے بھی ناواقف شخص جس کا کسی بڑے شہر سے اتصال بھی نہیں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا ہے کہ مشرق کی ایک طاقت پیدا ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، اس میں صرف یہ بات کا ذکر نہیں ہے کہ کوریا کی نازک حالت ہے یا کوئی اور بات ہے، اس میں بلکہ مشرق کی ایک طاقت کا بھی ذکر ہے جس کی وجہ سے کوریا کی حالت نازک ہو جائے گی۔ چنانچہ اس میں کیونکہ اس زمانے کی یہ حالات تھے کہ ساری بڑی سلطنتیں جو کلونیل پاورز موجود تھیں، وہ دراصل ان کا تعلق یورپ سے تھا، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مشرق کی طرف کوئی تھا بھی تو اس کی حالت انتہائی جو ہے وہ نازک ہوتی تھی، اور نہ ان کی کوئی خاص طاقت ہوتی تھی، بلکہ ساری بڑی طاقتوں کا تعلق مغرب سے تھا۔ اس پیش گوئی میں پہلی دفعہ یہ ذکر موجود ہوا ہے کہ مشرق کی بھی ایک بڑی طاقت آ پہنچے گی۔ چلو اس کا یہ دعویٰ، چنانچہ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعویٰ بظاہر تو ظاہری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے یقیناً تعجب انگیز تھا، اور خدا تعالیٰ کے جو الہامات اور جو اشارات اور پیش گوئیاں ملتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کی جاتی ہیں اور وہ اس لیے تعجب انگیز ہوتی ہیں تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ کوئی عام بندہ پیش گوئی نہیں کر رہا، کوئی اندازے نہیں لگا رہا، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ تاریخ دان جانتے ہیں کہ 1904 کی جو بڑی سلطنتیں تھیں اور طاقتیں تھیں وہ مغرب تک ہی محدود تھیں، اور مشرق میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں تھی جو اہمیت کی حامل ہو یا جس کا اثر تمام دنیا یا اپنے دیگر ممالک تک جاتا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہام کے بعد ہی مشرق میں ایک عظیم طاقت مانی جانے لگی، یعنی جاپان۔ ادھر جو مشرقی طاقت مراد ہے وہ جاپان مراد ہے۔ 19ویں صدی میں جاپان ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جو کچھ جزیروں پر مشتمل تھی، مگر اس الہام کے بعد جاپان ایک عظیم مشرقی طاقت کے طور پر ابھری، اور پھر کوریا کی جو ہے وہ نازک صورتحال اس طرح کہ روس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح کوریا پر قبضہ کر لے۔ اب روس ایک اور مشرقی طاقت ہے جس نے سینٹرل ایشیا جو ہے کہ بہت سارے ممالک پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو بعد میں پھر 1991 میں جا کر آزاد ہوئی، مگر جاپان جو تھا اس کو کوریا پر روس کے قبضے کو اپنی موت سمجھتا تھا کیونکہ وہ بہت قریب ممالک تھے۔ پھر آخر 1905 میں اسی بات پر دونوں ملکوں یعنی روس اور جاپان میں خون ریز جنگ ہوئی، اور اس زمانہ میں روس اور جاپان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا کیونکہ روس ایک بہت بڑی طاقت تھی اور دنیا کی سب سے بڑے جو ہے وہ طاقت سمجھی جانے لگی تھی اپنے رقبہ کے لحاظ سے، اور اس کا مقابلہ باقی یورپی جو کلونیل پاورز تھی ان کے سامنے مقابلے پہ کیا جاتا تھا۔ مگر خدا کا جو فرمودہ تھا وہ بہرحال پورا ہونا تھا، اور اس جنگ میں دنیا نے دیکھا کہ دنیا کے اندازوں اور امیدوں کے خلاف روس باوجود اپنی بہت بڑی طاقت کے جاپان سے حیرت انگیز طور پر ہار گیا۔ اور اس جنگ کا ایک اور اثر یہ ہوا کہ کوریا پر جاپان کا تسلط ہو گیا، اور کوریا جس پہ قدیم عرصہ سے
جو ایک بادشاہی نظام قائم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب مشرقی طاقت نے بھی دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی کالونیز قائم کر دی یا دوسرے ملکوں پہ تسلط قائم کر دیا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ساری مغربی طاقتیں تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بتایا کہ ایک مشرقی طاقت، کہ باقی ساری تو مغربی طاقتیں ہیں لیکن ایک مشرقی طاقت ہوگی جو اپنے بارڈر سے باہر نکلے گی اور دوسرے ملکوں پہ تسلط جمائے گی۔ اور اس میں کوریا کا بھی ذکر کر دیا کہ بالخصوص کوریا جو ہے اس کی حالت نازک ہو جائے گی۔ چنانچہ روس نے کوریا پر جاپان کا تسلط جو ہے وہ تسلیم ہو گیا اور قائم ہو گیا، اور اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت نہایت آب و تاب سے پوری ہوئی۔ جزاک اللہ شراسب۔ جزاک اللہ مربی صاحب۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال ریکارڈ کر کے یا لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہ پروگرام جو ہے ویسے تو ہمارا تعلق جو ہے وہ امریکہ سے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہے، اور ہم یہاں پر ہی جو ہمارے اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے دوست اور بھائی ہیں جو غیر احمدی ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان سے یا کسی اور ملک سے اس پروگرام میں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنا سوال کریں یا جو بھی آپ بات کریں اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کیا کریں۔ اس کو صرف اس مقصد کے لیے نہ کریں کہ اچھا جی چلو جا کے ہم لڑ لیتے ہیں احمدیوں سے اور ہم احمدیوں سے جیت جائیں گے اور ہم انہیں ثابت کر دیں گے کہ جی احمدی جھوٹے ہیں یہ سچے ہیں۔ آپ ہمیں سچا یا جھوٹا ثابت نہ کریں، آپ خود قرآن حدیث کھولیں اور خود سمجھ لیں۔ اگر آپ کو قرآن حدیث، ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں یہاں پر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سچائی بیان کرنے کی کوشش کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ چیز ثابت کی جائے کہ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس وقت آپ کو ایک امام مہدی کی ضرورت ہے، اور وہ امام مہدی انہی پیشگوئیوں کے مطابق ہے۔ ہماری اپنی مرضی کی پیشگوئیاں نہیں ہیں، ہماری ان پیشگوئیوں کے مطابق ہے جو آپ کی بھی کتابوں میں موجود ہے، جن حدیث کی کتابوں میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 14 سال پہلے فرمائی تھی کہ 14 سال کے بعد آئے گا۔ اور ہمارے جو غیر احمدی بھائی اور ان کے جو علماء حضرات ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ان تمام پیشگوئیوں کو چھپا دیا جائے، اور کچھ جو ہے وہ زبردستی کچھ ان کے لٹرل میننگ لے کر اور کچھ اور احادیث کے اور ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ جی 30 جھوٹے آئیں گے اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واضح پیشگوئی ہے کہ میرے درمیان میں اور اس آنے والے کے درمیان میں کوئی اور نہیں آئے گا۔ 30 جھوٹے آئیں گے لیکن وہ نہیں ہوگا، وہ سچے نہیں ہوں گے۔ تو اب 30 جھوٹے تو جو ہے وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو کہ 8ویں صدی عیسوی میں جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اور وہ اس وقت بیان کر چکے ہیں کہ میرے پاس 30 جھوٹوں کی لسٹ موجود ہے۔ اور اگر آپ اب بھی بیٹھ کر صرف علماء کی بات پر چلیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان تمام فرمانوں کو نہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے، صرف ایک دو لے کر اس سے ساری بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے، ہمارا نقصان نہیں ہے۔ ہمارا کام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، اور ہم مختلف طریقوں سے آپ تک وہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی، اور اس کی بنیاد پر ہمارے سامنے امام مہدی اور مسیح موعود جو ہے، جن کو ہم جو عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے آنا تھا وہ آ گئے ہیں، اور ہم ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف چینلز ہیں، مختلف باتیں ہیں، مختلف لوگ بیٹھ کر آپ کے سامنے جو ہماری جماعت احمدیہ مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو سچائی ہے وہ واضح کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔